अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ में मोहम्मद मालिक। चले फाइनली एक चीज़ तो तय हुई, इलेक्शन 11 फरवरी। वैसे उन्हें लाइटर साइड अगर साल भी मेंशन करते थे तो बेहतर था। पाकिस्तान में पता नहीं होता 11 फरवरी हमने अज्यूम कर लिया 2024, अब लेट्स होप कि 2024 को ही हो। इन द मीन टाइम सारी जंगें शुरू हो गई हैं और डेट कैसी आई है। इट इज़ सो सैड कि पाकिस्तान में हर चीज़ एंड में आके सुप्रीम कोर्ट में चली जाती। वहाँ जब ट्रायल शुरू हुआ, ये सारी बहस शुरू होगी 90 दिन वाले इलेक्शंस की सब कुछ, उससे पहले यही इलेक्शन कमीशन था। जब इनको सदर ने ख़त लिखा, जवाब देना बिल्कुल इन्होंने गवारा नहीं किया। जब बुलाया मीटिंग के लिए, कोई ज़रूरत नहीं है सदर के पास जाने की। अब आज वही सिकंदर सुल्तान राजा साहब जा रहे हैं, सदर को मिले जाके। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, यहाँ पे भी आखिरी मौके तक ईगोज़ हमारे लोगों के इतने बड़े हैं अनफॉर्चुनेटली। छोड़ दें आर्मी चीफ को, छोड़ दें आप प्राइम मिनिस्टर को, छोड़ दें सदर को, यहाँ पे हर पब्लिक ऑफिस होल्डर माशाल्लाह अपनी दुनिया में है। पहले इलेक्शन कमीशन ने कन्वे ये किया कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का वफद जाएगा और प्रेसिडेंट को मिलेगा। वहाँ से हमारी इत्तलाह के मुताबिक टका जवाब आया कि अब आएँ तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर आएँ, वरना किसी को आने की ज़रूरत नहीं है। फिर अटॉर्नी जनरल प्लेड द बिच और फिर राजा सिकंदर सुल्तान साहब सदर को मिलने गए। मजाक बन गया हुआ इस मुल्क में। अगर ये चीज़ें पहले हो जाती तो आज ये क्रेडिट सुप्रीम कोर्ट के बजाय कि इलेक्शन डेट आई है, शायद पॉलिटिशियंस ले लेते, शायद रियासत का निज़ाम ले लेता। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हर बंदा अपने दफ्तर से बड़ा है। एवरीबडी इज़ माइटियर एंड बिगर देन द ऑफिस, और पर्सनल ईगोज़ ने मजाक बना दिया इस मुल्क को। खैर चलें, अब 11 फरवरी आ गई है और पहले ही हम बातें सुन रहे थे, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरे लोग पहले ही बड़ा क्रिटिसिज्म कर रहे थे कि जी PMLN वाले पहले ही कह रहे हैं कि यार जनवरी का आखिरी हफ्ता या फरवरी के शुरू में। तो इनको तो तारीखें भी पता थी, हमें तारीखें पता नहीं है। फिर PMLN के एक लीडर ने कहा कि हो सकता है सिंध के अंदर हम कोलैबोरेशन करें MQM के साथ और GDA के साथ पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट। कल पंजाब के जो एक्टिंग प्रेसिडेंट है PPP के, उन्होंने कहा हो सकता है हम PTI के साथ अलायंस बना लें। कमाल चल रहा है। फिर JUI वालों से भी PTI वाले मिल रहे हैं। फिर हम कुछ सुन रहे हैं कि जी देखें तमाम पार्टीज़ को होना चाहिए। अब असलियत सबकी अब नज़र आनी शुरू हो जाएगी कि पार्टीज़ एक दूसरे के बारे में सोचती क्या है और क्या इनके स्टैंडिंग क्या है। क्या होगा, इलेक्शन की तारीख तो आ गई और आई थिंक यही कंफर्म हो जाएगी। कल जब सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा तो यही कंफर्म हो जाएगी। अब सवाल है इलेक्शन की नौयत क्या होगी, हैयत क्या होगी। क्या ये फेयर इलेक्शन है? क्या इनकी क्रेडिबिलिटी होगी? अगर इस इलेक्शन से पहले PTI के चेयरमैन को सज़ा हो जाती है या डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है तो फिर उसकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी? क्या लोगों को इजाज़त होगी कि PTI के लोग भी खुल के आएँ, इलेक्शन लड़ें, सब कुछ? बिकॉज पार्टी का जो हाल है वो तो आपके सामने ही है। सो अब ये इंटरेस्टिंग सवालात हैं। इन थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि पार्टीज़ की रिफ्ट और आने वाले दिन क्या है, कैसे निकलेंगे। हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, सेनेटर, फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पेट्रोलियम, मुस्तफा नवाज खोखर साहब, फॉर्मर सेनेटर, मौला बख्श चांडियो साहब, पीपल्स पार्टी के सेंट्रल लीडर एंड सेनेटर। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। चांडियो साहब, ज़रा आपसे शुरू करते हैं। ये बताएं कि ये क्या बातें हम सुन रहे हैं कि पीपल्स पार्टी शायद PTI के साथ भी अलायंस कर लिया। आपके पंजाब के एक्टिंग प्रेसिडेंट ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है। क्या इतनी अब बढ़ गई हैं बातें और आप लोगों का ख्याल है कि बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी जो आप पीपल्स पार्टी या PTI को भी कंसिडर कर रही है? मुझे पहली बात तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का पता नहीं है, उनमें क्या कहा गया है, उनका मौक़िफ़ क्या था, मुझे इल्म नहीं है, तबसरा नहीं कर सकता। इसलिए जहाँ तक ताल्लुक़ है PTI का, तो PTI एक जमायत की हैसियत से तो इलेक्शन में हिस्सा ले सकती है। हमने उनको पार्टी से इलेक्शन से बाहर करने की तो बात नहीं की। हाँ, जो उन्होंने जराइम किए हैं, जो उन्होंने रियासत के खिलाफ, वो एक अलग बात है। लेकिन बतौर एक जमायत के हम उसको बिल्कुल इंतखाबात से अलग कर दें, हमने उसकी बात नहीं की। हमने उसकी पाबंदी की बात भी नहीं की कि वो पाबंदी लगाई जाए, बिल्कुल नहीं। जो उन्होंने मामलात किए हैं वो कानून के अंदर आना चाहिए, आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक जो उनको सज़ा मिलनी चाहिए या जो उन पर एक्शन होना चाहिए, उसकी हम मुखालफत नहीं करते। लेकिन जहाँ तक इत्तेहाद बनाने की बात है, कबल इस वक्त है। हमने, आप देखिए, मुस्तफा मेरा भाई है छोटा सा, वो आपके साथ बैठे, बड़े काबिल आदमी हैं, इनको भी पता है। और मुसद्दिक मलिक साहब तो क्या बात है, वो तो अभी ताज़े वजारत से हटे। हमने वक्त आने पर ज़ियाउल हक के वज़ीर आज़म
محمد خان وہ دوبارہ تیاری کر رہے ہیں وزیر بننے کی. کسی اور نے بات نہیں کی. نہیں, کون تب دوبارہ کر رہے ہیں؟ مصدق ملک. ہاں مصدق ملک صاحب کو ٹھیک ہے, ہماری دعائیں مصدق ملک سے. میں نے سنا آپ سے, آپ نے کہا انہوں نے جھنڈا گاڑی میں رکھا ہے. میں نے کہا جھنڈا کہاں لگائیں گے یہ تو پتہ فی الحال تو نہیں ہے, آگے چل کے دیکھیں گے. تو ہم نے تو محمد خان جونے جو کہ وزیر اعظم سے بھی بات کی, وزیر سے بھی اس سے بھی ملاقات کی, کیونکہ ہم سیاسی لوگوں سے بات کرنے کو ہر وقت تیار ہیں. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم افواج پاکستان سے بات کریں گے, کسی سیاسی آدمی سے بات نہیں کریں گے. یہ جن کا نعرہ تھا وہ آج سیاسی آدمیوں کے ساتھ بات کرنا کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ سیاسی لوگ مجھے بتائیں کہ آپ لوگ بار بار کہہ رہے ہیں, آپ کے پارٹی لیڈران بھی یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پی ٹی آئی پہ پابندی نہیں چاہیے ایز اے جماعت. جن لوگوں نے مئی 9 میں کیا ہے ان کو سزا ملنی چاہیے اور پارٹی آنی چاہیے. لیکن اگر الیکشن کے وقت اس پارٹی کے سربراہ عمران خان صاحب بھی ہیں اور وہ ڈسکوالیفائی نہیں ہوئے تب تک یا سزا نہیں ہوئی بھی, تو وہ عمران خان لیڈ پی ٹی آئی ہوگی. کیا آپ لوگ عمران خان کی زیر قیادت جو پی ٹی آئی ہوگی اس کے ساتھ انتخابی اتحاد کرنے پہ تیار ہوں گے؟ عمران خان اگر ان جرائم میں شریک ہے جو ریاست کے خلاف ہے, ریاستی اداروں کے خلاف ہے, اگر ریاست نے یہ بات آگے کر دی کہ یہ خود ملوث ہے تو ظاہر ہے پھر راستہ اور قسم کا ہے. ہم کہہ رہے ہیں بحث پارٹی کے, ہم ان کے خلاف نہیں کہ ان کو نکال دیا جائے. جو قانون کے دائرے میں باتیں آتی ہیں وہ تو اپنی جگہ پر اٹھنی چاہیے. اتنی رعایت بھی نہیں, اتنے لاڈلے اب بھی نہیں ہونے چاہیے. جیسے انتخابات سے پہلے آپ نے لاڈلا بنا کے رکھا تھا, ابھی کسی اور کو لاڈلا بنانا چاہتے ہیں, وہ ٹھیک ہے. ہم اس انداز سے تو نہیں بات کرتے. ہم کہتے جو قانون کا معاملہ ہے, قانون کے دائرے میں باتیں وہ ضرور کریں. جہاں تک سیاست کی بات ہے, ہم کسی بھی جماعت کو انتخابات سے باہر نکالنے کے حامی نہیں ہیں. ہم چاہتے ہیں, شروع سے پیپلز پارٹی کا موقف ہے, انتخابات ہی پاکستان کے مسائل کا حل ہے. لیکن انتخابات اگر عمران خان نہیں, مجھے کوئکلی ایک جواب دیں چانڈیو صاحب, پھر میں اس پہ رائے لیتا ہوں باقیوں کی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان پہ مئی 9 کے واقعات میں ملوث ہونے کی بات نہیں نکلتی تو پیپلز پارٹی پھر عمران خان سے بھی اتحاد کر سکتی ہے. اتحاد کی بات قبل از وقت ہے, ہم نے اتحاد کی بات نہیں کی. ہم نے صرف ابھی تک تو یہاں تک ہم کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو بالکل انتخاب سے نکالنا, اور اگر قانون کے دائرے میں وہ نہیں آ رہے تو, اگر قانون کے دائرے میں آ رہے ہیں اور جو ایکشن ہوا ہے 9 میں, اس میں تو ہم نہیں کہتے. اس میں جو سیاسی جماعت, بطور سیاسی جماعت کے ہم پی ٹی آئی کے انتخابات سے باہر پھینک دینے کے حامی نہیں ہیں. اور نہیں تو انتخابات پہ اعتماد نہیں ہوگا, یہ بھی انتخابات فرمائشی لگیں گے. ٹھیک ہے مصدق صاحب, یہ بتائیں اگر انہوں نے رول آؤٹ نہیں کیا اس آپشن کو اور انہوں نے کہا اب آپ لوگ لاڈلے ہیں, کل عمران خان تھا, اب آپ لوگ لاڈلے ہیں, کئی لوگ تو آپ کو لاڈلا پلس کہہ رہے ہیں, اینڈ آئی ڈونٹ بلیم دیم. جو باتیں ہم دیکھ رہے ہیں, جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں, مطلب کہ جو انٹرم گورنمنٹ تھی اس نے بھی ایک انپریسیڈنٹڈ کام کیا. اس نے سیکشن 401 کے تحت سینٹینس سسپینڈ کر دیا کہ عدالت میں آ رہے تھے. اور مجھے یاد ہے میرے پروگرام میں خواجہ آصف صاحب آئے تھے تو میں نے پوچھا آپ کو اعتبار نہیں تھا, سارے کہہ رہے تھے ساری چیزیں ارینج ہوئی ہوئی ہیں. وہ کہا نہیں, جب بار بار ہاتھ ہوا نا تو انسان ڈرتا ہی ہے, تو سارے کھانے کرنے چاہیے. یہ آؤٹ آف دا بلو ایک دم ہو گیا ہے کہ وہ سیکشن 401 میں سسپینڈ بھی کر دیا. اب ایک فورگون کنکلوژن ہو گئی ہوئی ہے کہ حکومت آپ کی بننی ہے اور میاں صاحب چوتھی باری وزیر اعظم بنیں گے. یہ پہلا الیکشن ہے کہ جس کی ڈیٹ بھی ابھی نہیں آئی تھی, لیکن اس کا پوسٹ الیکشن سارے کر کے بیٹھ گئے ہیں. کولیشن گورنمنٹ بنے گی, آپ لوگ سامنے ہوں گے, سب کچھ. اور اتنا مسٹرسٹ ہو رہا ہے کہ پیپلز پارٹی جو آپ کے ساتھ کام کرتی رہی ہے, کٹھے آپ الائز تھے, وہ اب ایون پی ٹی آئی کے ساتھ تیار ہے. پہلا نہیں جی, دوسرا الیکشن ہے, کیونکہ 24 سال میں اس سے پہلے ایک الیکشن میں تو میاں نواز شریف کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی تھی. 2002 میں باہر, 2008 میں باہر, 2013 میں آپ نے دیکھا انہوں نے الیکشن لڑا 4 سال کے لیے, پھر باہر, 2018 میں باہر, ابھی بھی جورسپروڈنس چل رہی ہے. تو بنیادی طور پہ جو غصہ ہے یا جو اعتراض ہے وہ اس بات پہ کہ یہ میاں نواز شریف کیوں واپس آ گیا. یعنی
کسی کو اس بات پہ اعتبار نہیں ہے کہ 8 ٹرنک یا 10 ٹرنک کے اندر ایویڈنس سپریم کورٹ میں آیا اور پھر ان کو نکالا اس بات پہ کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے تنخواہ لے سکتے تھے لیکن نہیں لی اپنے بیٹے کی کمپنی کے بورڈ پہ سرو کرنے کی. اس وجہ سے تاحیات ڈسکوالیفائڈ. اس وقت کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا, کسی نے نہیں کہا یہ لاڈلے ہیں نہیں لاڈلے. اس وقت تو اور کیا تھا بھائی, پیسے لے سکتے تھے نا تو لیے تو ڈکلیئر کرنے تھے نا. یہ میں تو خود ان پروگرامز میں آتا رہا ہوں, کسی کو کوئی مسئلہ نہیں تھا. یعنی فونٹ ڈاؤن لوڈ آپ کا وکیل کرے تو 9 سال سزا ہو جائے آپ کو, آپ نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی تو تاحیات ڈسکوالیفائڈ ہو جائے. آپ کا میں مانتا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں بڑا اچھا ویل کرافٹڈ منترا ہے, ہر پروگرام میں کرتے ہیں. سن لیجئے, میرا سوال کچھ اور ہے کہ اتنی مسٹرسٹ ہو گئی ہے کہ آپ کے جو پارٹی آپ کے ساتھ حکومت کرتی رہی وہ ایکسٹریم پہ جانے پہ تیار ہے, دوسری طرف رول آؤٹ نہیں کر رہے. جی میں ادھر انہوں نے تو سنا نہیں چانڈیو صاحب نے, لیکن یہ پنجاب پی 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 ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہے رانا فاروق سعید, انہوں نے کل پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ ہم الیکٹورل الائنس ادر پارٹی ساتھ کر سکتے ہیں انکلوڈنگ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کے خلاف. جی تو میں پہلے تو وہ آپ نے جو آدھی بات پہلے آپ نے کی تو میں نے شروع کی, ورنہ میں نہیں کرتا. تو ایک طرح سے مقدمہ یہ ہے کہ یار ان کو باہر ہی رکھیں نا یا جیل میں ڈال دیں, وہ کیوں باہر آ رہے ہیں, چلیں اس کو پاک کرتے ہیں. پیپلز پارٹی ایک سیاسی جماعت. آپ ایک شٹ اپ کال دے سکتے تھے سب کو, ان تمام ججز جیل جا کے یا باہر جا کے, نہیں جیل جا کے نا, کہ نواز شریف کو جیل ڈال دو یا نواز شریف کو کالا پانی کر دو, پھر ایک شٹ اپ کال تھی. اور الیکشن نواز شریف کے بغیر لڑو تو ایک شٹ اپ کال تھی کہ وہ جو ذرائع تھے وہ بتا دیتے اور ان کو چپ کرا دیتے ججز کو, اور جتنے کرٹکس تھے وہ نہیں بتایا. جی میں نے اسی وجہ سے آپ کو بتایا نا کہ وہ ذرائع جو ابھی سپریم کورٹ کی ہائی کورٹ کے دونوں ڈیسیجن میں, آپ مریم والے دن تھے وہاں پر جب ان کو وہ آخری ان کا دن تھا عدالت کا, آپ کے کوئی نہ کوئی ہوں گے تو صحیح یہاں سے. تو جب عدالت کہہ رہی تھی کہ یہ کتنا عجیب کیس ہے کہ آپ ملکیت نہیں شو کر سکے نہ میاں نواز شریف کی اور نہ مریم کی, اور آپ نے ان کو سزائیں دے دی, اس کا کیا ہے یار, ذرائع بتاتے ہیں نا آپ کی ملکیت تھی یا نہیں تھی. میں نے تو آپ کو کہا ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں عدالت یا تو وہ گمراہ ہیں, تمام جج جو یہ سوال پوچھ رہے ہیں یا کامنٹس دے رہے ہیں تمام گمراہ ہیں اور صرف آپ ہی کو پتا ہے, یا میرا مطلب آپ نہیں, میرا مطلب تو جو کرٹکس ملک کے کرٹکس ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, وہ یا تو ان کو پتا ہے, باقی تو سب ایسے ہی ہوا میں باتیں کر رہے ہیں کہ جناب آپ نہیں اسٹیبلش کر سکے, آپ کے پاس اتنے ٹرنک. لاڈلا کا الزام کیوں لگ رہا ہے؟ جی میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب دوسری بات پیپلز پارٹی والی کر لیں, کیونکہ آپ ایک اور سوال کر رہے تھے, پھر میں گمراہ ہو کے اس طرف چلا جاتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی ایک انڈیپینڈنٹ پارٹی ہے. ہم آج بھی ان کے ساتھ ہو سکتا آنے والی حکومت میں اگر یہ مناسب سمجھیں گے, اگر سب کو لگے گا کہ بہتر حکومت کی جا سکتی تو دوبارہ سے ہو سکتا ہے سب کو آن بورڈ لینے کی کوشش کریں. اگر ہمیں سمپل میجورٹی مل گئی تو خود ہی سے حکومت بنانے کی کوشش کریں. نہیں ہے کہ آپ اکٹھے کام میں آپ کو اسکرپٹ ہی بتا رہا ہوں, اسکرپٹ بتا رہا ہوں جو یہاں لکھا ہے. نہیں اسکرپٹ تو کہیں اور لکھا ہوا ہے, میں یہاں بھی کچھ لکھا ہوا ہے اس کی میں دیکھ رہا ہوں, یہاں اندازے ہیں اسکرپٹ کے. نہیں ہے کچھ. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں پیپلز پارٹی کو کیوں حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی کے ساتھ بھی مل کے کام کرے. چانڈیو صاحب نے بہترین بات کی, جو مجرم ہیں اگر عمران خان صاحب سائفر کے کیس میں یا ملک ریاض کے کیس میں یا ان کے وہ جو تیسرا کیس ان کے اوپر ہے یہ 9 مئی والا, اگر اس میں وہ سرخرو ہوتے ہیں اور سرخرو ہونے کے بعد الیکشن لڑتے ہیں پی ٹی آئی, تو مرضی ہے پیپلز پارٹی کی ان کے ساتھ بے شک مل کے کام کرے. ہمیں جب ہم حکومت بنانے لگیں گے یا کوئی بھی حکومت بنانے لگے گا یا پیپلز پارٹی حکومت بنانے لگے گی, اگر سمجھیں گے کہ ان کو حلیف جماعتوں کی ضرورت ہے تو وہ اپروچ ہمیں کر لیں گے یا ہم اپروچ ان کو کر لیں گے. لاڈلے کے تاثر کا پوچھ رہا ہوں, وہ کیوں ہے؟ لاڈلے کا تاثر تو آپ دے رہے ہیں, اور دوسری بات یہ, ایک تو ہم دے رہے ہیں, جی ایک تو آپ دے رہے ہیں, دوسرا میں بتاتا ہوں. میں بتاتا ہوں کہاں سے جواب دینا, پھر میں مستقل بتانا. میرا سوال سنیں کیوں بنتا ہے, آپ ریوائز کر دیتے ہیں نا سوال, میں گھبرا جاتا ہوں, آپ ہوشیار مجھ سے زیادہ ہیں. اور میں یہ میرا نہیں, یہ جو میڈیا میں ڈسکشن ہو رہی تو ہے یا نہیں, آپ کا ہے یہ تاثر میں چھوڑ دیں. تاثر ابتدائیے میں بھی کہا تاثر ہے کہ تاثر یہ بنا, تاثر اس لیے بنا کہ پہلے جب وہ لندن سے چلے تو ہائی کمشنر نے ان کو, تو اس وجہ سے وہ لاڈلے ہو گئے. سن لیجیے نا, پھر وہ آتے ہیں اسلام آباد تو وی آئی پی لاؤنج نہیں, اسٹیٹ گیسٹ لاؤنج جو ہے اس کے اندر وہ ریسیو ہوتے ہیں. پھر وہ جا کے وہاں پہ نادا ٹیم بایو میٹرکس کرتی ہے. پھر بیفور ہی ریچز لاہور
جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے پنجاب کی وہ انپریسیڈنٹڈلی سیکشن 401 یوز کر کے ان کو سینٹینسی سسپینڈ کر دیتی ہے. کورٹس کی بیلز ٹھیک اور میرٹ پہ ہوئی ہوں گی. آپ کے خیال میں لکھا تو ہے کہ شاید نہیں ہوئی مگر تو نہیں تو وہ جو کویسچن ہے تو یہ پھر جب باتیں ہوتی ہیں تو پھر اس سے تاثر بنتا ہے. اس تاثر جسٹیفائڈ ہے. دیکھیے یہی میں سننا چاہ رہا تھا کہ تاثر جسٹیفائڈ ہے, یعنی آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہی ہے لاڈلا والی بات ہے. سارا کھیل جو میں نے ابتدائیے میں آپ کو کہا کہ میاں نواز شریف کا آپ کا سارا مسئلہ وہ ہے کیوں, پورا مقدمہ کہ وہ ہیں کیوں, یہ کیا بات ہوئی. یہ زرداری صاحب آتے ہیں, کئی لوگ جن نے ان کے ساتھ کام کیا ان کو سلوٹ مارتے ہیں. آپ ملک کے صدر رہے ہوں, آپ ملک کے پرائم منسٹر 2-3 مرتبہ رہے ہوں, یعنی آپ ملک کی کسی بھی لیڈرشپ پوزیشن کے اندر ہو, کوئی آپ کو گلے ملتا ہے, کوئی آپ کو سلوٹ مارتا ہے, لیکن آپ اس کو اس لیے استعمال کریں کہ یہ وہ اس سے ثابت ہو گیا کہ الیکشن ریگڈ ہے. آپ لوگ اپنی مرضی کی چیزیں پک اینڈ چوز کر رہے ہیں. ایک بندے نے سلوٹ مار دیا, لیکن دیکھیں سارا مقدمہ آپ کا کیا ہے. آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ فلاں کے ساتھ کیا ہوا, خواجہ میاں صاحب کے ساتھ کیا ہوا, جی مقدمہ میاں صاحب کو سلوٹ مار دیا, میاں صاحب آگے. میاں صاحب کو اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ ساری زندگی ملک بدر یا جیل رہنا چاہیے. اگر وہ ہو تو پھر لاڈ لینی. کہیں میاں صاحب الیکشن میں اتر گئے تو پھر لیول پلینگ فیلڈ تو ختم ہو گیا نا. جس طریقے سے آئے ہیں وہ ڈزنٹ میٹر. کیا یار طریقے سے آئے ہیں, یعنی آپ وہ مقدمہ دیکھیں, ذرا ہائی کورٹ کی رولنگز پڑھیں, آپ کو وہ خیال نہیں آ رہا. مجھے بتائیں جو چانڈیو صاحب کو اور پیپلز پارٹی کا خیال ہے کہ یہ لاڈلے ڈکلیئرڈ ہے, آپ کا بھی تو ہے, کیا وہ نہیں میری اوپینین میرے منہ میں نہ ڈالیں, کیا آپ کے خیال میں یہ غلط امپریشن ہے؟ کیا یہ اسکرپٹ تیار نہیں ہو گیا وہاں؟ مالک بھائی بالکل غلط امپریشن نہیں ہے, اور یہ اسکرپٹ ابھی کا تیار نہیں ہوا ہوا. یہ اسکرپٹ پچھلے 76 سالوں سے اس ملک میں یہی چل رہا ہے کہ فیصلہ کہیں اور ہوگا, الیکشنز کی ایکسرسائز میننگ لیس ہے, کوئی ایک منظور نظر ہو جائے گا, پھر اس کے ہاتھ میں حکومت تھما دی جائے گی, الیکٹیبلز اس کی جانب چلے جائیں گے, اگر عدالتوں میں اس کے کیسز پینڈنگ ہیں تو اس کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا, اور جو منظور نظر نہیں رہتا پھر اس کے خلاف عدالتوں کے اندر کیس بننے شروع ہو جاتے ہیں, وہ پھر جیلوں میں چلا جاتا ہے. جس طرح 2018 میں جیل میں یہ تھے, دوران جیل ان کے الیکشنز ہوئے, آج عمران خان صاحب جیل میں. تو گزارش یہ ہے کہ یہ کہانی تو ہم پچھلے 7 دہائیوں سے چلاتے آ رہے ہیں, کیا اس کہانی کے نتیجے میں ملک کہیں پہنچا؟ لیکن ایک چیز بتائیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ کسی 9 مئی وغیرہ کا سین نہیں ہوتا اور کوئی سزائیں نہیں ہوتی تو ہم عمران خان کے ساتھ بھی الائنس کرتے ہیں. پیپلز پارٹی والے ان کے لوگ پریس کانفرنس کر کے یہ بات کر رہے ہیں. تو اسکرپٹ میں تو ان کا اور پیپلز پارٹی کا کولیشن گورنمنٹ میں ہونا ضروری ہے. دیکھیں فی الحال تو یہ یک طرفہ اظہار محبت کیا ہے پیپلز پارٹی نے. پیپلز پارٹی کے جو پنجاب کے صدر ہیں انہوں نے, باقی پیپلز پارٹی نے اس کی اونرشپ بھی نہیں لی. جس طرح مولا بخش صاحب میرے بزرگ ہیں, وہ کہہ رہے تھے کہ انہیں اس کا علم بھی نہیں ہے. یہ تو یک طرفہ اظہار محبت کا اظہار ہوا ہے. اب اس میں کیا آگے یہ پی ٹی آئی کی بھی یہی سوچ ہوگی؟ ہمیں عمران خان صاحب کا رویہ سامنے رکھنا چاہیے کہ جب حکومت میں وہ تھے, پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کا ماحول بن گیا, انہوں نے اس وقت بھی اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کر دیا. پی ٹی آئی والے جا کے ملے ہیں جے یو آئی میں, انہی کی طرف افسوس کرنے کے لیڈران کے جن کو مولانا ڈیزل کہہ کے نعرے لگواتے تھے اور تالیاں بجواتے تھے, تو وہ اتنا انسگنیفیکنٹ تو نہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم افسوس کرنے کے, ہمیں ہی پتہ ہے سیاسی افسوس کیسے ہوتے ہیں. انسگنیفیکنٹ بالکل نہیں ہے, اور اگر پی ٹی آئی کی سوچ میں تبدیلی آئی ہے تو یہ اچھی بات ہے, اس لیے کہ پی ٹی آئی کا ایک بہت بڑا کردار ہے سیاست کو پولرائز کرنے میں. لوگوں کے اوپر انہوں نے جو لوگوں کو ڈاکو کہا, دشمن کہا, غدار کہا, سیاسی مخالفت کو وہ سیاسی دشمنی کی حد تک لے گئے. عمران خان صاحب کے بیانات آن ریکارڈ پہ ہیں جو بڑے ونڈکٹیو بیانات تھے جب وہ حکومت میں تھے. انہوں نے امریکہ میں کھڑے ہو کر کہا کہ میں اے سی اتروا لوں گا, تو میں یہ کر لوں گا, میں وہ کر لوں گا. فری اینڈ فیئر الیکشن نظر آ رہے ہیں, فری اینڈ فیئر الیکشن آ رہے ہیں. بالکل فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہو رہے. ان الیکشنز کے آگے آنے والے الیکشنز کی جو کریڈیبلٹی ہے, آج جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے مالک بھائی, جو ای سی پی کی جو پوزیشن تھی, جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی جو پوزیشن تھی, وہ دونوں تو پوزیشنز تو غلط ثابت ہوئی کہ انہوں نے جان بوجھ کے, اور جو ریمارکس تھے جج صاحبان کے, کہ انہوں نے اسی چیز کو کہا کہ اختیار الیکشن کی تاریخ دینے کا آئین کے تحت وہ صدر مملکت کا ہے, آپ انہی کے پاس جائیں. اور یہ اختیار سپریم کورٹ نے بھی ایکسرسائز نہیں کیا. سپریم کورٹ نے خود یہ اختیار وہ ایکسرسائز کر سکتے تھے, لیکن ان کا کہ آئین کے تحت ہمارے پاس بھی یہ اختیار نہیں ہے. الیکشن کمیشن کو حکم دیا کہ جاؤ تم صدر کے پاس, اور الیکشن کمیشن کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. آج انہوں نے صدر کی وہ پوزیشن تسلیم کر لی, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ صدر مملکت کو 5 دسمبر سے گنتی کرنی چاہیے. 54 دن جہاں پر
مکمل ہوتے ہیں وہاں پر وہ غالباً 28 جنوری ہے, انہیں 28 جنوری کی ہی تاریخ دینی چاہیے. یہ 11 فروری کی تاریخ جو الیکشن کمیشن نے دی اپنے ذہن سے اختراع کر کے, اس کا کوئی قانونی اور آئینی اس کی پوزیشن نہیں ہے. پہلے والی بھی پوزیشن ان کی غلط ثابت ہوئی, یہ دوسری ان کی غلط پوزیشن ہے. اور اگر ہم نے آئین کی کوئی سینکٹیٹی ریسٹور کرنی ہے تو صدر مملکت کو یہ تاریخ چند دنوں کے اوپر دینی چاہیے, 5 دسمبر آنورڈز, جب الیکشن کی جو شیڈول ہے, جو کانسٹیٹوئنسی کی ڈی لمیٹیشن ہے, وہ مکمل ہو جائے گی. جی اب وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک اپ, پلیز اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا شو. چاندیو صاحب ایک چیز بتائیے, جو اسلام آباد کی بز ہے, جو یہاں پہ لوگ باتیں کرتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کافی باتیں ٹھیک ہی ہوتی ہیں, شروع میں لوگ اس کو افواہ کہتے ہیں لیکن 6 ماہ بعد پتہ لگتا ہے خبر ہی تھی. تو یہ بڑا کلیئر نظر آ رہا ہے کہ لوگ بات کر رہے ہیں کہ جی یہ مکسڈ بیگ ہوگا, کسی پارٹی کے پاس اتنی بڑی میجورٹی نہیں ہوگی کہ وہ سنگل لارجسٹ پارٹی نکلے. اور جو حالات بن رہے ہیں, اور کیونکہ پنجاب کی خاص پولیٹکس ہے, سب سے زیادہ سیٹیں نیشنل اسمبلی کی وہیں پہ ہیں, تو وہاں سے مسلم لیگ لارجسٹ پارٹی بن کے سامنے لائی جائے گی اور پھر کولیشن ہوگی. ایک طرف اگر آپ لوگوں کا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کو لاڈلے کا سٹیٹس ہے, ان کی پارٹی کو بالکل کھلا میدان دیا گیا ہے, اور آپ لوگوں کے ساتھ وہ فیئر ٹریٹمنٹ نہیں ہے, ہاتھ ہو رہا ہے, تو پھر جو بھی رزلٹ ہو, کیا آپ ان کے ساتھ مخلوق حکومت میں شامل ہو جائیں گے پھر, اگر آپ کا خیال ہے کہ الیکشن آپ سے چرایا گیا؟ ابھی مالک بھائی بہت ساری باتیں آپ کی وقت سے پہلے کی ہے. ہم جو آج صورتحال ہم اس پہ تو تجزیہ کر رہے ہیں, آنے والے حالات کا نہیں. اب ہم لاڈلا کہتے ہیں تو ہم نے یہ مصدق صاحب نے بڑا غضب کا جملہ کہا ہے ہمارے لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ جیل میں ہو, ہم چاہتے ہیں کہ وہ قیدی بنے رہیں. ایسا نہیں ہے. آپ کو یاد ہے بی بی کے قتل کے بعد انہوں نے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا. زرداری صاحب تھے جنہوں نے ان کو حامی بنایا انتخابات میں حصہ لینے کا, پھر زبردستی ان کو مہم بھی شروع کرائی. ہم ان کے مخالف نہیں ہیں, ہم نے کبھی دشمنی نہیں پالی. ہم نے تو جو ہمارے قاتل تھے ہم نے تو ان سے کے ساتھ بھی نہیں کیا. جمہوریت کی خاطر, پاکستان میں جمہوریت کے تسلسل لوگوں کی خوشحالی کی خاطر ہم نے تو ان سے بھی بات کی. ہم نہیں چاہتے کہ میاں صاحب جیل میں چلے جائے. میاں صاحب نے کیا اپنے دور میں, جو کر سکے وہ ہمارے ساتھ کیا. ہم حامی نہیں ہیں. ہم کب کہتے ہیں کہ میاں صاحب پھر دوبارہ جائے. ہمارا لاڈلے کا مطلب صرف یہ ہے کہ قیدی بن کر گئے تھے, ایک بار قیدی بن کر آتے, عدالتوں سے ریلیف لیتے, عدالتیں ان کو چھوڑ دیتی, ہیرو بن کے نکلتے. ہم اتنی بات پہ بات کریں کیونکہ یہ سہولتیں جو خان صاحب کو دی گئی, جو میاں صاحب کو دی گئی, کبھی پیپلز پارٹی کے لیے نہیں کیا گیا. اتنی آسانیاں پیپلز پارٹی کے لیے کسی دور میں پیدا نہیں کی گئی. ہم حق بجانب ہیں. لیکن مصدق بھائی جس انداز سے کہہ رہے ہیں, ہمارا بالکل یہ مقصد نہیں ہے کہ میاں صاحب جیل چلے جائیں, میاں صاحب ملک سے چلے جائیں. نہیں, میاں صاحب کو تو یہاں ہونا چاہیے. میاں صاحب جب لندن سے بیٹھ کے سیاست کر رہے تھے تو ہم یہاں سے, میرے چیئرمین مطالبہ کر رہے تھے بھائی یہاں اگر سیاست کرو نا, ڈر کے مارے وہاں کیوں بیٹھ گئے, اب آ گئے نا. اب کیا وجہ جو ڈر اتر گیا, وہ کیا وجوہات تھی جن کی وجہ سے یہاں آنا نہیں پسند کر رہے تھے. اب بھی عدالتیں وہی ہیں, ابھی حکمران وہی ہیں, اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے. ہم نے لاڈلے کا مطلب یہ لیا ہے, ہم قطعاً حامی نہیں ہیں کہ میاں صاحب کو جیل میں ڈال دیا جائے. میاں صاحب پیپلز پارٹی, اگر آپ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی جو آپ کہہ رہے ہیں, آصف زرداری صاحب اور بلاول صاحب ہیں, اگر آپ کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں بدلا, اگر آپ کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں بدلا, اب اگر آ گئے تو پھر تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر کسی ڈیل کے تحت آئے ہیں. اب دیکھیں ابھی مالک بھائی بھی وہ جیسے مصطفیٰ نے کہا نا, بہت ساری باتیں آپ ہماری طرف سے کر رہے ہیں, تو میں تو نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں آپ کا آنا ایسے لگتا ہے جیسے ڈیل کی مطابق ہے. میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن آپ کو اتنی آسانی دینا ایئرپورٹ پہ, اس انداز سے آنا, کہاں آپ کا شک و شبہات, کہاں آپ کے ڈر اور خوف, کہاں ایک دوسرے کو دیکھ کے رونا, اور ابھی وہ آپ اتنی آسانیاں محسوس کر رہے ہیں. کیا وجہ ہے, ایسی کیا تبدیلی آ گئی ہے؟ ہیں تو آپ وہی میاں صاحب. ابھی کل تک میاں صاحب کے لیے کیا تھا, آج کیا تھا.
اچھا اس لیے ہماری بات ہے، باقی ہم خدا نہ کرے چانڈی صاحب خدا نہ کرے کہ ہم میاں صاحب کو دوبارہ آپ نے ایک بات بالکل ٹھیک کی، آپ نے ایک بات کی کہ ابھی بہت جلدی ہے، لیکن ظاہر ہے آگے کی بات ہے، لیکن کچھ اصولی باتیں ہوتی ہیں نا. آپ نے ایک اصولی بات کی کہ اگر عمران خان کو سزا نہیں ہوتی، اگر وہ 9 مئی میں گناہ گار نہیں ہوتے تو ان کے ساتھ بات ہو سکتی ہے. پھر ایک اصولی بات یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر الیکشن میں کسی کے سائیڈ لی گئی ہے اور ہمارے ساتھ ہاتھ ہوتا ہے تو ہم غلط الیکشن والی بننے والی پارٹی کو ساتھ نہیں جڑیں گے. اصولی فیصلہ کیا ہے؟ اگر الیکشن فری اینڈ فیئر آپ کے خیال میں نہیں ہوتے تو کیا اس کے باوجود آپ پی ایم ایل این کے ساتھ حکومت بنانے میں شامل ہو جائیں گے؟ اصولاً فیصلے کی پوچھ رہا ہوں میں آپ سے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے مالک بھائی، فیصلے کا مکمل کلی اختیار پیپلز پارٹی کے میرے قائد کو، میرے چیئرمین کو ہے، پھر سیٹل کمیٹی کو. میرے کو اختیار نہیں، میں صرف تجزیہ کر سکتا ہوں. اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ آسانیاں پیدا کریں گے، اگر آپ انتخابات کا یہ تاثر قائم کروانے میں کامیاب ہو گئے کہ یہ انتخابات آزادانہ، غیر جانبدارہ، منصفانہ ہے تو اور بات ہے. لیکن اگر آپ یہ تاثر جو ابھی قائم کر رہے ہیں، جو خان صاحب کے زمانے میں کیا اور ابھی کیا، خان صاحب نے کیا کیا؟ کسی شاہراہ کے افتتاح کے لیے، کسی عمارت کی سنگ بنیاد کے لیے بھی جنرل صاحب کو ساتھ لے کر جاتے تھے. یہی معاملہ ان کے. ہمارے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے، ہم کبھی کسی کے لاڈلے نہیں رہے. جتنی تکالیف ہم نے برداشت کی ہے شاید ہی کسی جماعت نے کی ہے. ہمارے تو قائدین کو قتل کر دیا گیا ہے جناب، پھر بھی پاکستان کی خاطر، پاکستان میں جمہوریت کے تسلسل کی خاطر ہم فیصلے مانتے ہیں. ہم سیاسی پارٹیوں سے جھگڑا نہیں کرتے، نفرت نہیں کرتے. سیاست سے اختلاف ہے وہ کرتے ہیں، اس کا وہ ہمارا حق ہے، ان کا بھی حق ہے. یہ بھی سیاست کر رہے ہیں، ہم بھی سیاست کر رہے ہیں. آپ کے خیال میں، پھر میں مصدق طرف آتا ہوں، آپ کے خیال میں اگر یہ الیکشن ان کو لگا کہ یہ لاپ سائڈڈ ہوئے ہیں، یہ پھر بھی بیٹھیں گے آپس میں اکٹھے؟ بالکل بیٹھیں گے. اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے آج سہیل وڑائچ صاحب کا نہیں، اصول وغیرہ کون سے، یہ صرف پاور پالیٹکس ہے. اور تمام جماعتوں میں اس وقت ریس لگی ہوئی ہے کہ لاڈلا کون بنے گا. جو لاڈلا بن جاتا ہے وہ خوشی سے بھگڑے ڈالتا ہے، اور جو لاڈلا نہیں بنتا یا اس پوزیشن میں کہ پہلے لاڈلا ہوتا ہے یا پھر لاڈلا نہیں رہتا تو وہ دیوانوں کی طرح کپڑے پھاڑ کے باہر نکل آتا ہے کہ میرے ساتھ یہ زیادتی کیا ہوگی. تو اس میں پاور پالیٹکس ہے، مجھے تو کوئی ابہام نہیں ہے. جہاں تک اقتدار میں شامل ہونا ہے، سہیل وڑائچ صاحب نے کالم لکھا ہے، آج کل اخبارات میں چھپا تھا کہ انہوں نے ایک فارمولے کا ذکر کیا کہ فارمولہ یہ ہے کہ جس جماعت کو سب سے زیادہ سیٹیں ملیں گی وزارت عظمیٰ وہ بنائے گی، اور جس جماعت کے پاس دوسرے نمبر پہ سیٹس آئیں گی اس کو صدر پاکستان کا عہدہ. وہ تو اس لیے بات چل رہی ہے نا کہ پیپلز پارٹی صدر کا، اور ان کو میری اطلاع یہ ہے کہ صدر کا عہدہ اور فورن منسٹر کا عہدہ ان کو بھی بتایا گیا. تو مالک بھائی بات یہ ہے، اصل بات یہ ہے کہ یہ 75-80 ارب روپے کا جو ہم نے خرچہ کرنا ہے، یہ کس لیے کرنا ہے اگر چیزیں پہلے سے طے ہیں؟ یہ 75-80 ارب روپے بھی قوم کے ٹیکسوں سے اکٹھا ہوا ہے نا. اگر پہلے سے یہ چیزیں طے کرنی ہے تو اس اتنی بڑی ایکسرسائز کا فائدہ کیا؟ تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے اس طرح ہی ہو، لیکن کوئنسیڈنس ہو. کوئنسیڈنس مصدق یہ کیوں؟ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ انٹیلیجنٹ گیس ورک کر سکتے ہیں، ہم انٹیلیجنٹ گیس ورک کر رہے ہیں، اور اگر اس طرح چیزیں ہوتی ہیں تو یہ کیوں نہیں ایک اچھا سیاسی اندازہ ہو سکتا؟ اس کو یہ ڈیل کرنے پہ کیوں مصر ہیں کہ نہیں ڈیل ہے؟ دیکھیں اس میں کوئی آپ ایسے تو بات ہی، آپ الیکشنز پریڈکٹ کرتے ہیں نا آفٹر آل، اور ہوتے ہیں الیکشنز. آپ ایسی تو گفتگو ہو ہی نہیں رہی نا. آپ تو کوئی ذکر نہیں کر رہے کہ ٹرینڈز اس طرف جا رہے ہیں. آپ تو الیکشن کے ان ریزلٹس کا ذکر کر رہے ہیں، اس الیکشن کے جو ابھی نہیں ہوا، اور جس وثوق سے آپ کر رہے ہیں کہ یہ طے ہو گیا، یہ ہو رہا ہے، یہ لاڈلے ہیں، وہ تو ایک طرح سے ایک، میں تو اس کو کیا کہوں گا، میں اب لابنگ اگر یہ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ یہ اسمارٹ گیس اور ول اٹ بی اے ڈیل؟ ابھی آپ یہ نہیں، اگر آپ یہ کہہ دیں کہ یہ ہمارا خیال ہے کہ یہ اس طرف جا رہے ہیں الیکشن تو بات مختلف ہوگی. آپ تو ڈٹرمنسٹکلی کہہ رہے ہیں سارے. نہیں، ہم تو بڑی لاجیکل ایکسپلینیشن کیا ہے. پنجاب میں آپ کا سب سے بڑا ٹکراؤ تھا پی ٹی آئی سے، پی ٹی آئی برے حالات میں آپ اچھی شوئنگ کریں گے، تو یہ بڑی لاجیکل ایکسپلینیشن ہے. نہیں، یہ آپ نے بات نہیں کی اس پورے پروگرام میں، کسی نے بھی نہیں کی. بات اس وقت جو کی ہے آپ نے وہ یہ ہے کہ الیکشن ابھی نہیں ہوا لیکن ہمیں پتہ ہے کہ الیکشن ڈیل ہو چکی ہے. آپ آ رہے ہیں، میاں نواز شریف کو سلوٹ مار دیا، میاں نواز شریف کو چھوڑنے آ گیا. آپ نے تو پہلے یہ کہا ہے کہ یہ ہو چکا ہے.
آپ نے تو وہ اعلان کیے ہیں جو الیکشن کے بعد کیے جاتے ہیں کہ یہ ہو چکے ہیں, یہ تو ڈیل مجھے بھی پتا ہے, یہ تو ڈیل کا حصہ ہے, یہ تو ہم کہہ رہے ہیں. آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ 3 لاکھ کا جلسہ ہو گیا تو لگتا ہے کہ پی ایم ایل این جیت جائے گی. یہ تو کسی نے نہیں کہا, اس پروگرام میں تو میں نے نہیں سنا, کسی میں بھی نہیں سنا. ابھی میرے دوست مولا بخش چانڈیو صاحب نے گفتگو فرمائی کہ قائد کو قتل کیا. جلسے میں تو پورے پاکستان سے لوگ تھے, جہاں سے بھی ہوں, ٹھیک ہے, تو وہ اس پہ بھی آپ نے وہ بھی آپ نے اس کے اندر ڈال دیا کہ وہ تو ایسے ہوتا ہے, وہ تو میں نے آپ کو کہا کہ ایک جلسے آپ ہمارا آرگومنٹ سن ہی نہیں رہے. میرا آرگومنٹ سمپل ہے کہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں آپ جیتیں گے پنجاب سے, کہ جو آپ کا سب سے بڑا کمپیٹیٹر ہے وہ دیوار کے ساتھ لگا ہوا. جلسے کے اوپر اگر ایک کامنٹ مجھے بعد میں اجازت دیجیے گا, آپ بات کر لیں. مصدق صاحب سے پوچھ لیں اگر یہ نہیں, میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اگر جلسہ کھیلنا ہے نا تو 24 گھنٹے کے لیے عمران خان صاحب کو جیل سے باہر نکالیں, وہ آج اعلان کریں کہ کل 5 بجے مینار پاکستان میں میرا جلسہ ہے. تو جس جلسے کے لیے یہ پورا 1 مہینہ لگے رہے, میں نے الیکشن آزاد لڑنا ہے, پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں, لیکن وہ کل پوری جلسہ کا بھر دیں گے 24 گھنٹے میں. تو جلسے کی جی یہی گفتگو آپ 2002 میں کر لیتے, 2008 میں کر لیتے, 2013 میں جب نکالا تھا کر لیتے, 2018 میں کر لیتے, لیکن آج آپ کی یہ گفتگو جو ہے بڑی معنی خیز ہے, کیونکہ یہ تمام وہ تو فیئر تھی نا, وہ تو چوروں کو نکالا تھا اور پکڑا تھا. یہ تو انفیئر ہے. عمران خان نے اگر سائفر نکال دیا, اگر عمران خان نے سائفر کر دیا, اگر $190 ملین لے لیے, اگر فلاں کر لیا, تو اس سے تو کوئی فرق, اس کو نکالیں تو ہمیں بھی نکال دیتے وقت. لیکن ایک منٹ میں اگر آپ سوری پھر ان کو بھی اس وقت جلسہ کرنے دیتے آپ, بعد میں وزن ہے. ٹھیک ہے, میرے ابھی محترم دوست بھی میرے بہت قریبی دوست ہیں چانڈیو صاحب نے کہا کہ ہمارے قائد کو قتل کیا گیا, تو میں تو انہیں آج بھی شہید کہتا ہوں, اور ان کی قائد بی بی جو ہیں جن کو بھگ سے اڑا دیا گیا, میں ان کو آج بھی شہید کہتا ہوں. اور نواز شریف, میں نے ان کو روتے تو ایسے نہیں دیکھا, مگر ان کی آنکھوں میں آنسو تو ہوں گے جس دن ان کے والد کا انتقال ہوا اور وہ نئی جنازے کو کندھا دے سکے, جس دن والدہ کا انتقال ہوا ہے, جس دن بیگم کے لیے وہ جیل میں کہتے رہے کہ ایک فون پہ بات کروا دو. کوئی اس کو کہا کہ وہ رونا تھا تو اب کیا ڈر ہے, اب ڈر کیا ہے بھائی, ڈر کیا ہے. وہ ثاقب نثار کی, کھوسا کی اور بندیال کی جورسپروڈنس پڑھ لیں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ آپ کیوں آئے ہیں, پہلے کیوں نہیں آئے. یہ ڈیل کا حصہ ہے کہ وہ جورسپروڈنس, وہ لوگ جو فیصلے لکھ رہے تھے کہ جس کی ٹیپ ہو پہلے اس سے جا کے اجازت لو, یا جو بھی وہ لکھ رہے تھے کہ ایک سپروائزری سپریم کورٹ کا جج ہوگا جو ایک لوور کورٹ کے اوپر جا کے بیٹھے گا اور میک شور کرے گا کہ فیصلے ہوں اور کیسے ہوں, وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ اب کیا ہوا ہے بھائی. تھوڑی سی لگتا ہے کہ اعتدال میں کوئی فیصلے ہونے شروع ہو گئے ہیں, وہ جو پریجوڈسڈ فیصلے تھے وہ نہیں ہو رہے. آپ کہہ رہے ہیں جوڈیشری بدلی ہے, حالات بدلے, جی وہ نکلے جج. کم از کم میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے کی جو جورسپروڈنس تھی اس میں آنے کا جواز کیا تھا, اس میں کیا آپ کو ملنا تھا. انہوں نے تو اپنے تمام فیصلوں میں لکھ ڈالا جو لکھنا تھا, اب اس میں آپ نے کیا ان میں سے اور لینا. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, اب میں نے آپ کو میں کیونکہ اصولی سیاست کی بات ہو رہی ہے, میں نے ان سے ہی پوچھا کہ اگر اصول کی بات ہے تو ابھی اناؤنس کر دیں, اگر آپ کے خیال میں فیئر الیکشنز نہیں تو ہم نہیں بیٹھیں گے, کر دیں اور پیپلز پارٹی کو دیں. لیکن ایک بڑی مزدار اصولی نکل رہا ہے کہ آپ کا بڑا ایک اصولی سٹانس تھا میاں صاحب کا بھی جنرل فیض حمید پہ, نام لے کے انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ ایکشن ہونا چاہیے سب کچھ. فیض آباد دھرنا کیس بھی کھل گیا ہوا ہے دوبارہ کورٹ کے اندر. کل بھی بات ہوئی, پرسوں جو باتیں ہوئی بڑی سیریس بات ہوئی, جس میں کورٹ نے کہا کہ جو ماسٹر مائنڈ ہے اس دھرنے کا کون تھا, اور آپ نے کہا کہ آپ کی گورنمنٹ کو تباہ کیا گیا اس دھرنے کے تھرو. تو خواجہ آصف نے پھر پروگرام میں کہا کہ اس دھرنے کا ماسٹر مائنڈ جنرل فیض حمید تھا, along he also took the name of the army chief کا بھی انہوں نے کہا, جو بات ہوئی دوسرے ایک اور پروگرام میں. اب اگر آپ کی گورنمنٹ بنتی ہے اور یہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے کہ یہ ماسٹر مائنڈ جو جنرل فیض حمید تھے, کیا آپ ان کے خلاف ایکشن لیں گے کہ خالی تقریریں کر کے ختم بات؟ جی میرا خیال ہے کہ یہ فیصلہ تو عدالت کو کرنا ہے. اگر عدالت ان کو سزا دینا چاہے گی تو دے گی, اگر عدالت نہیں سزا دینی چاہے گی تو ابھی ہم نے کم از کم اس وقت جو آپ لوگ کچھ نہیں کریں گے. جی ہمارے پاس ہمارے عدالت میں ہے نا یہ بات آپ کی, یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی آپ کی بات ٹھیک ہے. مگر دوسری بات, کیونکہ میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا, آپ نے کلپ چلائے جس میں آپ نے خود ہی ثابت کر دیا کہ میاں نواز شریف کا بیانیہ نہیں بدلا, لیکن ساتھ میں واحد چیز جو بدلی تھی وہ یہ تھی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کو اب ہیلنگ کی ضرورت ہے, ہمیں کچھ دیر کے لیے. لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب تک یہ لوگوں کو, جن کرداروں نے اپنے مینڈیٹ سے آگے بات کی, آئین کی حدود کو پامال کیا,
اپنے اوتھس آف آفس وائلیٹ کیے. جب تک ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی نظام ٹھیک نہیں ہو یہ سکتا. تو انہوں نے تقریر میں بھی کہا نا, یہ جتنی باتیں انہوں نے, یہ ساری باتیں جو آئیں یہ معاملہ آپ اللہ پہ چھوڑ دیں گے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے, معاملہ عدالت میں ہے, آپ نے انٹروڈیوس کروایا. نہیں اسٹیبلش اگر ہو گیا بات ان یہ کا ہے نام کہ آ اگر جاتا ہے, عدالت کسی کو سزا دے گی تو کوئی روک تو نہیں سکتا. آپ کے فارمر ڈیفنس منسٹر نے بھی نام لیا ہے کہ جی وہ تھے, پھر کیا ہوگا؟ میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر عدالت کوئی فیصلہ کرتی, جو عدالت فیصلہ کرے گی اس کے راستے میں کون حائل ہو سکتا ہے. لیکن یہ فیصلہ ہمارا تو نہیں, ہم عدالت تو نہیں ہے. عدالت نے تو پہلے ہی فیصلہ کہا تھا کہ ایکسس لے سب کچھ کریں. آپ نے پی ڈی ایم کی حکومت نے کیس ہے جو عدالت میں جا چکا ہے. اب وہی یہ ریویو تھا, عدالت نے تو پہلے فیصلہ کیا تھا کہ انویسٹیگیٹ کر کے گورنمنٹ ایکشن لے. دیکھیں جو بھی, اور آپ گورنمنٹ میں رہے 16 ماہ, جو بھی عدالتی فیصلہ ہوگا اس کے اوپر کار فرما رہیں گے, اس کے اوپر چلیں گے. تو عدالت کر رہی فیصلہ, آپ نے ابھی بتا دیا ہے, عدالت جو فیصلہ کرے گی اس کے مطابق. آپ مسکرا رہے ہیں مصطفیٰ کھوکھر صاحب, آپ کے خیال میں کچھ ہوگا ان چیزوں میں؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. دیکھیں بات یہ مالک بھائی, لیٹس بی ریئلسٹک. پہلی چیز یہ ہے کہ کیا جنرل فیض جو میجر جنرل تھے, آپ اور میں ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اٹس اے ون مین آرمی. کوئی بریگیڈیئر, کوئی کرنل, کوئی میجر جنرل تصور بھی نہیں کر سکتا اپنی طرف سے کچھ کرنے کا. ٹھیک, اگر آپ نے ان چیزوں کے اوپر لوگوں کا احتساب کرنا ہے تو پھر آپ سلیکٹو مت ہوئیے. پھر آپ اصغر خان کیس کا بھی ذکر کیجئے. اصغر خان کیس کا آپ ذکر ہمارے اسپیشلی دوست بالکل نہیں کریں گے, اس لیے کہ ان کے اندر آن ریکارڈ نواز شریف صاحب کا نام ہے. 1990 میں جو کھیل شہید بی بی کے ساتھ کھیلا گیا, کرداروں نے عدالت کے اندر کھڑے ہو کے تسلیم کیا کہ ہم نے یہ کیا اور یہ لوگ ہمارے ساتھ شامل تھے. 2012 میں سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی, اس ججمنٹ کے اندر تحقیقات کا حکم دیا گیا کہ ہاں یہ اصغر خان کیس ٹھیک ہے. اس کیس کے اندر جو تفصیلات سامنے آئی ہیں الیکشن کو ریگ کرنے کی, وہ بالکل ٹھیک ہے, لوگوں نے اعتراف کیا ہے, کارروائی ہونی چاہیے. کوئی بات نہیں ہوئی آج تک, کبھی نہیں ہونا. تو ہم جس چیز پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے مالک بھائی, وہ یہ ہے کہ ہم وہی غلطیاں آگے چل کے نہ دہرائیں. اور ہمیں, مجھے ذاتی طور پر, دیکھیں میاں صاحب بہت بڑے لیڈر ہیں, ان کا اس ریجن کے اندر بہت بڑا سٹیچر ہے, ان کا تاریخ میں پاکستان کی سیاست میں بہت بڑا سٹیچر ہے. وہ ایک ایوولوشنری پروسیس سے گزرے, اس ارتقاء کے عمل سے گزر کے انہوں نے 2006 میں شہید بی بی کے ساتھ انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا. جو میچورٹی کی اس لیول پر پہنچ جائے, اس سے پھر یہ توقع نہیں کی جاتی کہ وہ وہی راستہ اختیار کرے گا اقتدار میں آنے کے لیے جس کی وہ نفی چارٹر آف ڈیموکریسی میں خود کر چکا. اگر اس کیس کا سخت فیصلہ آ جاتا ہے اور وہ امپلیمنٹیشن مانگتی ہے سپریم کورٹ, آپ کے خیال میں کیا اس کا نیشنل پولیٹیکل سین پر کوئی امپیکٹ ہو سکتا ہے؟ ابھی جو کیس پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں, اگر اس کا فیصلہ آ جاتا ہے تو بالکل امپلیکیشنز ہوں گی. امپلیکیشنز اس طرح ہوگی کہ یہ ایک چیز ہم نے دیکھی ہے, ان پچھلی 7 دہائیوں میں دیکھی ہے کہ جو انسٹیٹیوشن ہے وہ بڑا, چاہے پچھلے لوگوں سے نہ بھی بنتی ہو, وہ بڑا پروٹیکٹیو ہوتا ہے کہ نہیں ہم نے ایک گلاس سیلنگ کو نہیں ٹوٹنے دینا اس ملک میں. اگر تو وہ اس پروٹیکشن موڈ سے باہر نکل آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہاں سپریم کورٹ کا فیصلہ ٹھیک ہے اور یہ گلاس سیلنگ ٹوٹ جائے, ہمیں اس میں کوئی وہ نہیں. پریسیڈنٹس کی گلاس سیلنگ. اب دیکھیں نا, پرویز مشرف صاحب کا فیصلہ ہوا اور اس فیصلے کے بعد یعنی کہ وہ فیصلہ منہ ہی چڑھاتا رہا نا. پرویز مشرف صاحب ملک سے باہر چلے گئے اور اس کے اوپر کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی اور وہ آگے بھی نہیں بڑھ سکا. لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب نے انہوں نے اسٹے دیا, معاملہ ختم. جس طرح آج آپ لوگوں نے وہ ایکسٹینشن کیا آرڈیننس نیب کا, لیکن عرفان صدیقی صاحب آن ریکارڈ میں ہے کہ نیب ایک لعنت ہے. تو لعنت بھی ہے لیکن ایکسٹینشن بھی ہو رہی ہے. یہ حقیقتیں اپنی جگہ پہ موجود ہے نا مالک بھائی, کہ ہم اقتدار کا کچھ حصہ حاصل کرنے کے لیے, مکمل اقتدار بھی نہیں, کٹا پٹا اقتدار, اور پھر اس کے اندر اپنی تابعداری ثابت کرنے کے لیے مجھے کوئی دنیا کا, پاکستان کی تاریخ کا قانون بتائیں کہ جو 12 منٹ کی تاریخی اجلت کے اندر پاس ہوا ہو. یہ کام ہم سیاستدانوں نے اور بڑی پارٹیوں نے سر انجام دیا. 12 امینڈمنٹ اور 12 منٹ سے سیریس ہو گیا تھا وہ, یعنی کہ تو یہ پاور پالیٹکس ہے اس ملک میں. یہ سارا جو حکمران طبقہ ہے جس میں میں بھی شامل ہوں, جو اشرافیہ ہے اس ملک کی, 25 کروڑ لوگ ہیں, ان کی زندگیوں کا سوال ہے. ہماری آپس کی جو اقتدار کی میوزیکل چیئر ہے, ایگوز کا جو آپ نے ذکر کیا پروگرام کے ابتدائیے میں, اور بالکل ٹھیک ذکر کیا کہ ہماری ایگوز اتنی بڑی بڑی ہیں کہ وہ دفتر سے بڑی ہو جاتی ہیں. ہم جو گریٹر جو کاز ہے, جو پراسپیرٹی ہے اس ملک کی, ایک امپلیکیشن ہو سکتی ہے اور نیگیٹو بھی ہوگی. وہ تو چانڈیو صاحب, اگر یہ سخت فیصلہ آ جاتا ہے, سپریم کورٹ انسسٹ کرتی ہے کہ جو ان کا پہلا فیصلہ تھا اس پہ عمل درآمد ہو,
تو پھر بڑے بڑے نام اس میں آئیں گے, سب کچھ آئیں گے, ایک باری پھر سول ملٹری ریلیشن شپ بھی سٹریس میں آئے گی, اور آپ کے خیال میں اس کا جو نیشنل پولیٹیکل سین ہے اس پہ کوئی نیگیٹو امپیکٹ ہو سکتا ہے, خاص طور پہ الیکشن کے دنوں میں اور اس کے فوراً بعد بننے والی حکومت کے لیے؟ لازمی ہوگا, جب ان کے نام آئیں گے, ان کے کردار ذکر ہوگا, انہوں نے کیا کچھ کیا ہے, وہ جب سب سامنے آئے گا تو ان کو کوئی روک بھی نہیں پائے گا کہ اس پہ نہ ایکشن لیا جائے. لیکن مجھے نہیں لگتا, عدالت پر ہمیں اعتماد ہے. ابھی چیف جسٹس صاحب آئے ہیں, ہم ان کی غیر جانبداری کو کوئی غلط نہیں سمجھتے, ہم سمجھتے ہیں, لیکن اس ملک کے بھی وجود کی بات ہے کہ ہم کیسے فیصلے لائیں گے. بہت سارے فیصلے ہم نے کڑوے فیصلے برداشت کیے ہیں, لیکن سیاستدانوں کی بات میں مصطفیٰ بھائی سے متفق ہوں. یہ کریں گے جو فیصلے کرنے ہیں, جس راہ پہ جانا ہے اس راہ کو ہم اختیار ہی نہیں کر رہے. ہم صرف لے کر کھڑے ہو گئے, اگر میاں صاحب آئے تو ڈیل. بات ڈیل کی نہیں ہے, بات پاور کی ہے. پاور آئے گا, جن کو دینا پڑے گا, جو مالک ہیں اصل, وہ جو فیصلہ کریں گے سب قبول کریں گے. جن کو نہیں بیٹھنا تھا وہ ایک ساتھ بیٹھیں گے, آپ دیکھیں گے حیران ہو جائیں گے, پریشان ہو جائیں گے یہ ہوا کیا ہے. ان کے اختیار میں کچھ جب جن کے نہیں. لیکن میں مصطفیٰ سے اور مصدق بھائی سے بھی اتنا اختلاف کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی قیادت کے متعلق آپ جتنی بھی بولیں گے, ہم نہیں کہتے کہ ہم کوئی فرشتوں کی جماعت ہے, ہم فرشتے بن کر آئے, لیکن ذوالفقار علی بھٹو جس کا نام ہے, جس کے نام پر یہ جماعت کھڑی ہے, اگر یہ فیصلہ آتا ہے, کنسیڈرنگ جو میاں صاحب کی ہسٹری ہے, ہمیشہ سے اس پہ بڑے سوال تھے, آپ لوگوں کے لیے تو بہت شروع میں ایک سخت ڈیلیما نہیں ہو جائے گا؟ میں تو تاریخ کا حوالہ ہی آپ کو دے سکتا ہوں. پیپلز پارٹی نے بڑی سخت مخالفت ہر قسم کی اوپریشن کی ہے. پیپلز پارٹی نے کمپرومائزز بھی کیے ہیں, کمپرومائزڈ پالیٹک یا کمپرومائزنگ تو ذرا غلط لفظ ہو جاتا ہے, مگر پالیٹکس آف ایڈجسٹمنٹ کہتے ہیں. جی, پالیٹکس آف ایڈجسٹمنٹ بھی کی ہے, کافی دیر تک کی ہے. میاں صاحب نے بھی کئی مرتبہ نیگوشیٹ کیے ہیں معاملات, مگر 3 دفعہ نکالے بھی گئے ہیں. تو کوئی چیز اگر اصولی ہوتی ہے اور وہ اس کے اوپر قائم ہوتے ہیں تو آپ کے سامنے کبھی 20 مہینے میں نکل گئے, کبھی 30 مہینے میں نکل گئے. لانگسٹ ٹینیور جو ہے وہ یہ 3.25 سال کا ہوا جو 2013 سے چلا. تو میاں صاحب کیا دوبارہ کسی اصولی موقف کا پہ کھڑے ہو سکتے ہیں؟ جی, ٹریک ریکارڈ تو ان کا آپ کے سامنے کہ وہ بعض مرتبہ کوئی اصولی چیز ہوتی تو کھڑے ہو جاتے ہیں. سیاست میں یہ نہیں کہ آپ نے ملک کو آگے بڑھانا ہے تو آپ بیٹھ کے بات نہیں کرتے, کوئی درمیان کا راستہ نہیں نکالتے, مگر بعض مرتبہ کوئی چیز ایسی ہوتی کہ درمیان کا راستہ نہیں نکلتا, اس میں آپ کو پھر ڈٹنا پڑتا ہے, پھر سزا کاٹنی پڑتی ہے, پھر آپ کی بیٹی کو بھی رات کو گھسیٹا جاتا ہے, پھر ہر چیز آپ کے سامنے, نہ باپ کو قبر میں اتارنا نصیب ہو, نہ ماں کو, نہ بیگم کو. تو کیا یہ تو پھر ایسا نہیں ہے کہ ایسی, یعنی میں دیکھیں, یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ اٹس اے پیتھ فارورڈ. یہ اسٹرگل ہے پالیٹکس. پالیٹکس میں پیورٹی تو نہیں ہے. یہ مصطفیٰ نے جتنی باتیں کی ہیں میں کسی سے کو بھی نہیں اپوز کر سکتا کہ بھئی ایسے نہیں ہوتا, ہوگی سزا, نہیں پہلے ہوئی ہے یا نہیں, اس میں میں کس چیز کو اپوز کروں. لیکن یہ میں اور مصطفیٰ اور چانڈیو صاحب ہم تینوں کوئی نہ کوئی رول پلے کرتے ہیں. مصطفیٰ اور میں تو میرے بڑے قریبی دوست ہیں, ہم نے کئی مرتبہ سٹانس لیے ہیں جو پاپولر سٹانس نہیں تھے اور ہمیں نقصان بھی ہوئے ہیں اس کے. تو میرا خیال ہے یہ اسٹرگل ہے. ہم ضرور سٹانس لیتے ہیں, ہم کھڑے ہو جاتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, بعض دفعہ پٹ جاتے ہیں, بعض مرتبہ آگے بڑھتے ہیں. یہ تاثر کیسے بن سکتا ہے؟ کیا کر سکتی گورنمنٹ ہوئیور؟ دونوں سے ایک سوال ہے کہ الیکشنز کریڈیبل لگے, جی ہو یا نہ ہو, لگے تو صحیح. کیا وہ چیز ہوگی؟ دیکھیں میرے خیال میں نمبر 1, کوئی بھی شخص جس کے اوپر کوئی جرم کا الزام نہیں ہے اس کو پریشرائز نہیں کیا جانا چاہیے. یہ کسی بھی پارٹی سے, اس کا پی ٹی آئی سے تعلق ہو, پیپلز پارٹی سے ہو یا کسی اور پارٹی سے ہو. الیکشن کے اندر اگر آپ صرف یہ دیکھیں, مجھے ایک بات ہے, باپ کی ایک ہسٹری ہے, باپ پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس کی ایک ہسٹری ہے اور انکویسچنڈ ہسٹری ہے. جب باپ کے لوگ مسلم لیگ میں شامل کرائے جائیں گے تو پھر کیسے امپریشن ملے گا کہ یہ کریڈیبل؟ بالکل اسی طرح جیسے باپ کے لوگ آخری وقت میں پیپلز پارٹی سے نکلیں گے تو جو امپریشن ملے گا, یا آخری وقت میں پیپلز پارٹی میں جائیں گے تو جو امپریشن ملے گا, اچھا امپریشن تو نہیں ہوتا نا ان چیزوں سے. لیکن یہ
کچھ پولیٹیکل ریالٹیز ہیں ہمارے ہاں پارلیمانی جمہوری نظام کے اندر. جب لوگ الیکٹ ہو کے آتے ہیں جب بھی پارلیمانی نظام میں, تو آپ کو بلاکس آف پیپل جو ہوتے ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. یہ پرابلم, یہ میں نے پہلی مرتبہ, کوئی اس میں آپ کے نہیں ہوں گے, کیوں نہیں ہوں گے جی, بہت سے سوالات ہوں گے, لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ یہ میں نے پہلی مرتبہ جب سنا تو میں اسٹوڈنٹ تھا, یہ بے نظیر صاحبہ کا ایک انٹرویو تھا, میرا خیال ہے بے نظیر صاحبہ کا ایک انٹرویو تھا جس میں انہوں نے پارلیمانی جمہوری نظام کا حوالہ دیا. جب ان کو کہا کہ آپ یہ لوٹے جو ہوتے ہیں جو آ جاتے ہیں وہ آ جاتے ہیں تو یہ کدھر سے آ جاتے ہیں, تو اس نے بولا کہ دس از دا نیچر آف آر ڈیموکریسی, کہ ہم نے جب اپنی جدوجہد کو آگے بڑھانا ہوتا ہے. لاسٹ 2 منٹس کیسے امپریسو بنے کے کریڈیبل ہیں مالک بھائی؟ ہم انہی چیزوں کی وجہ سے پہلے ہم ایشیا کی کانٹیننٹ کی ریس سے باہر ہوئے, اب ہم ریجنل ریس سے بھی باہر ہو گئے. دیکھیں کہ آپ نے پاکستان کو کہاں پر لا کر کھڑا کر دیا. وی ہیو گاٹ ٹو سارٹ ourselves out. ہم اس ملک میں 25 کروڑ لوگوں کو ڈیلیور نہیں کر پا رہے, نہ یہاں پر تعلیم ہے, نہ یہاں پر صحت ہے, نہ یہاں پہ انصاف ہے. کبھی تو ٹھیک کرنے کے لیے پاکستان کو ایک ٹھیک پاکستان بنانے کے لیے ہمیں اپنے رویوں کو تبدیل کرنا پڑے گا. اور یہ الیکشن چاہے ہمیں اس کے ریزلٹس پسند آئے نہ پسند آئے, ہم نے ہر ایکسپیریمنٹ ٹرائی کر لیا ہے, ڈکٹیٹرشپ دیکھ لی ہے, جو بھی ہو. ایک تجربہ جو ہم نے پاکستان میں نہیں ہونے دیا اور نہ کبھی اس کو تسلیم کیا ہے کہ وہ اس ملک کے لوگ فیصلہ کریں کہ حکمرانی کس کے پاس ہونی چاہیے, اور انہی کے پاس اختیار ہونا چاہیے کہ وہ کس کو دوبارہ چنیں. آپ کو نہیں لگتا کہ ایسے ہوگا؟ بات ہے جی, آپ کہتے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ اس پر ہی ہوگا ایسے؟ ناٹ ایٹ آل. ابھی الیکشنز کے ساتھ پہلے جو سلسلہ شروع ہو گیا ہے, اب ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو آور فرینڈز ان استحکام اینڈ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز, لیکن ہم سب کو پتا ہے کیا چل رہا ہے. باپ میں سے جو ٹرانسفر اور پوسٹنگز ہو رہی ہیں ان مسلم لیگ نون, ٹرانسفرز اینڈ پوسٹنگ, اچھا تو آئی مین وی آل نو کہ لون بھی تو ہو سکتا ہے نا, ادھار پہ بھی تو جاتے ہیں, تو ادھار پہ ہوتا ہے نہ کیا کریں. چانڈیا صاحب ویری کوئکلی, بالکل آخری کچھ سیکنڈ ہیں, آپ کے خیال میں کیا ایک ایسا 1-2 قدم ایسے ہیں جس سے کم از کم الیکشن تو اب ہو رہے ہیں, یہ بحث کم ہو جائے کہ الیکشن فیئر اینڈ فری نہیں ہے؟ آپ انتخابات کو طویل عرصے سے دیکھ رہے ہیں, جن معاملات پر اتفاق نہیں ہوا, عوام کھڑے ہو گئے, بے اعتمادی کی فضا پیدا ہوئی, ان تمام باتوں اور اصولوں سے دستبردار ہو جائیں. دنیا میں انتخابات ہوتے ہیں, پھر بھی اختلاف بھی ہوتے ہیں, لیکن انتخابات ہونے چاہیے. یہاں فرمائشی پروگرام ہوتا ہے. ابھی ٹھیک کہا ہے مصطفیٰ نے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. انتخابات سے پہلے پتہ چل گیا ہے اس صوبے میں فلاں جیت رہا ہے, وہاں فلاں بنے گا, وہ فلاں. یہ تاثر ختم کریں کہ یہ انتخاب فرمائشی انتخاب ہے. کتنی بھی تکلیفیں آ جائے, اور اس ملک کا مسئلے کا حل یہ بھی ہے کہ پاکستان میں پاکستانی قوم پرست قومی رہنما آئے اور آ کے اس ملک کو آگے بڑھائے. اب تک صرف علاقائی باتیں کرتے ہیں, اپنے طبقے کی بات کرتے ہیں, پاکستان کو آگے لے کے جانے کی کوئی بات نہیں کرتا. بدقسمتی سے جو لے کے جانے کی بات کرتا ہے اس کو مقتلگاہ کی طرف چلے جانا پڑتا ہے. بہت شکریہ صدیق, تھینک یو ویری مچ. میرا خیال ناظرین اب یہی بات ختم کرتے ہیں کہ میرا خیال ہے ایک سب سے پہلی چیز تو شاید یہی ہو جائے کہ تمام پارٹیز کو انگریزی میں کہتے ہیں لیٹ دم سلگ اٹ آؤٹ. یہ جو پارٹیز میں سے دائیں بائیں جوڑنے کا سلسلہ ہے, باقی جو مرضی ہو 11 کو یا جو بھی تاریخ بنتی ہے, یہ پارٹیز جوڑنی توڑنی اگر چھوڑ دیں پاورز دیٹ بی, تو آئی تھنک یہ کریڈیبلٹی میں بہت بڑا اس کا فرق پڑ جائے گا. اگر باپ کی قسمت میں 2 سیٹیں ہیں اس کو 2 سیٹیں لینے دیں, نہ جوڑیں مسلم لیگ کے ساتھ, نہ جوڑیں اس کو پیپلز پارٹی کے ساتھ. سملرلی اگر آئی پی پی بن گئی ہے کھڑی ہونے دیں, پی ٹی آئی کے لوگ توڑ کے اس پہ نہ ڈالیں اور کل کو اس کو ان کی پنجاب گورنمنٹ میں پی ایم ایل میں نہ بٹھائیں. لیٹ ایوری بڈی, ہر کوئی اپنا حصہ پہ جو جسہ اٹھائے, شاید اس سے اگلے الیکشن کریڈیبلٹی ہو جائے. ایشو اس باری یہ نہیں ہے کہ الیکشنز کتنے, ان کی کریڈیبلٹی کیا ہے. آئی تھنک یہ بھی بہت بڑی سکسیس ہوگی کہ بہت زیادہ ڈسکریڈیٹڈ نہ ہوں, یہ بھی ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوگی. تو لیٹس لک اٹ فرام دیٹ سائڈ کہ کم از کم لیسٹ جس کو کہتے ہیں نا, آپ اس کو میٹیگیٹ کر دیں سرکمسٹانسز کو, تو شاید یہی ایک بہت بڑا سٹیپ ہوگا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.